हेलो दोस्तों, मैं हूं इकबाल खुर्शीद। BTL के प्रोग्राम सफ़र शनाख्त में खुश आमदीद, जिसमें हमारे साथ हैं एक फ़िक्री तहरीक शनाख्त के बानी और रज़ाकार जनाब आज़म महराज साहब। बात करते हैं आज़म महराज साहब से। कैसे मिजाज हैं सर आपके? शुक्रिया जनाब, बहुत थैंक यू वेरी मच। ये 15वां प्रोग्राम है इस सीरीज़ का, जिसमें हम बात कर रहे हैं आज़म महराज साहब की किताबों की, और इसमें हम एक अहम पहलू पे बात करेंगे कि हम देखते हैं कि आप में इनकिसारी है, आजिज़ी है। आप बार बार कहते हैं कि आप कोई अदीब नहीं, लेकिन हम देखते हैं कि आपकी बाद की तमाम किताबों में एक नज़्म मौजूद है जो एक नगमा बन गई है, सुनहरी कुकनस, और उसका मुख्तलिफ़ ज़बानों में तर्जुमा हो चुका है। पश्तो में तर्जुमा हुआ है, सराइकी में हुआ है, अंग्रेज़ी में हुआ है, तो सिंधी में भी हो चुका है। तो ये फरमाइए, सराइकी डेफिनेटली सराइकी का हमने जिक्र किया, तो इस नज़म के बारे में कुछ फरमाइएगा। ये एक गीत है, एक इसमें उम्मीद है, रोशनी है, और ये पैगाम फैल भी रहा है। तो इससे पहले कि हम आपसे बात करें, क्यों ना हमारे पास ये रिकॉर्डेड है, हम चाहेंगे कि हमारे नाज़रीन इसे सुनें, इसे महसूस करें, और फिर हम इस तख्लीक़कार से, जिसके कलम से ये निकली है, गुफ्तगू करें। तो आइए सुनते हैं सुनहरी कुकनस। आज़म महराज की किताब शनाख्त नामा का मरकज़ी ख्याल बनाम सुनहरी कुकनस। ए वतनी अजीज़ के महरूम व बेशनाख्त बेटो, अपने समाज से बेगानो, धरती से अपनी निस्बत से लाइल्म धरती वासियों, इस अर्ज़ पाक को बनाने, संवारने, सजाने और बचाने में अपने अजदाद के किरदार से बेबहरा मासूम हो। अपने आबा की सरजमीन पर अजनबियों की तरह रहते और नफरत अंगेज समाजी रवैयों के वार सहते। अपने रोशनी के मीनारों को अपनी महरूमियों के अंधेरों में गुम करते खाक नशीनों, खुद रहमी, एहसास कमतरी और बरतरी की चक्की के पाटों में पिसे हुए रांदा दरगाह हम वतनों, हजारों लोग तुम्हारी इन महरूमियों का नोहा कहते और सीना को भी करते हैं। तुम्हारी इन कमजोरियों और पस्तियों को बेचते हैं। बेशक इस जुल्मत शब में उम्मीद के दिए जलाने वाले, तुम्हें धरती से निस्बत बताने वाले, और ये मंत्रा तुम्हें रटाने वाले कि तुम भी वारिस हो इस सरजमीन के, और इस अर्ज़े पाक को अपने खून पसीने से सींचने वाले वतन के मेमारों और रोशनी के मीनारों से तुम्हारा नाता जोड़ने वाले। शोहदाए वतन के पाक लहू के रंग से तुम्हारी बेरंग रूहों में रंग भरते मर्दे कलंदर बहुत से सुबह 9 की नवीद सुनाने वाले होंगे, याद रखना। इन बहुत सौ में से एक मैं भी हूं। लेकिन अगर कभी लंबी अंधेरी रात के स्याह गुप अंधेरों से घबराकर ये दीवाने सिर्फ चंद भी रह गए, तो इन चंद में एक मैं भी जरूर हूंगा। फिर अगर उम्मीद सहर में इनमें से सिर्फ एक बचा, तो वो यकीनन मैं ही हूंगा। लेकिन अगर घने पेड़ों के झुंड में से सूरज को छूते दरख्तों पर उम्मीद हयात नौ में नगमाए मर्ग गाते हुए, कुकनसों के महकदार शाखों से बने घोंसलों में से सुनहरी ठंडी होती हुई आग में से कई नौजवान सूरज की तरह चमकते किरमजी सुनहरे कुकनस अपनी हजारों साल की पस्तियों, जिल्लतों और महरूमियों के भारी बोझ अपने तवाना सुनहरी परों से झटकते हुए चोंचों में अपनी काबिले फख्र शनाख्त के अलम दबाए, उम्मीदों की रोशन शमे दिलों में जलाए, आज़्म हौसले और उमंगे जिनके सीनों में मौजज़न हों, जिनकी नजर रोशनी के मीनारों से उठती हुई दूर आसमानों पर हो, और वो दिन के उजालों में सूरज की तरफ लंबी उड़ानें भरें, तो समझ लेना जिन महकदार घोंसलों से जवां कुकनस उड़ते हैं, इन घोंसलों में मेरे बदन की राख थी, मेरे बदन की राख थी। तो आदम भाई, ये गीत, ये नगमा हमारे कानों में पड़ा, तो अब हम चलते हैं आपकी जानिब। आप हमें बताइए इसकी कैसे ये तख्लीक हुआ, और इसमें कई पहलू हैं जिस पे हम बात करना चाहेंगे। तो पहले तो आपके इब्तदाई अल्फाज। इसमें देखें, जैसे मैं कहता हूँ कि जी मैं कोई लम्हा अदब से, इसी तरह शायरी से मेरा बिल्कुल वास्ता नहीं है, सवाए एक दो तुकबंदियाँ, जैसे वो ज़रिया माश वाली बात है। जी जी। ये इसका एक्चुअल इस तरह ये वजूद में आई ये नज़म कि मैं ये जो किताबों का पूरा एक सिलसिला है, और ज़ाहिर है वो किसी मकसद से है, मैं चाहता था ये पूरा थीसिस, क्योंकि शायर के यहाँ ये कमाल होता है कि वो जो बात हम
شاید پورے تھیسس میں نہیں لکھ پاتے وہ 2 لائنوں میں بیان کر دیتے ہیں. جی تو میں نے اپنے کئی دوستوں جن کو شاعری کا فن آتا ہے یا جن کے اندر ہے یہ بات, تو میں نے ان سے ریکویسٹ کی کہ یار یہ پورا میرا مقصد اگر آپ کسی نظم میں بیان کر دیں. تو کئی لوگوں سے کہا, 1-2 کو پنجابی میں خود اپنے جوڑ توڑ کر کے لکھ کے دیا, کئی لوگوں سے میں نے ریکویسٹ کی. تو وہ ظاہر ہے لوگ سنجیدہ نہیں ہوتے کہ کیوں نہ کوئی, اب اللہ عالم اس کو سمجھ نہیں سکے یا سنجیدہ نہیں لیا, تو کہیں سے کوئی بات بنی نہیں. 1-2 لوگوں نے ہاں کی تو انہوں نے پیسے بہت زیادہ مانگ لیا, وہ ادھر اس پہ میں نے نہیں کان دھرے. پھر یہ ہوا کہ میں, جیسے آپ کو پتا ہے کہ تارڑ صاحب کو ہم نے بہت پڑھا ہے. جی تارڑ صاحب کی 1-2 کتابوں میں حمزہ توف, رسول حمزہ توف, رسول میرا میرا داغستان کے جو مصنف ہیں, ان کی ایک نظم تارڑ صاحب نے اپنی ایک کتاب میں کتاب کا اب نام بول رہا ہوں, اس میں انہوں نے اس کا ترجمہ کیا, انگلش سے انہوں نے اردو میں. تو وہ خیال بڑا بات ہے کہ وہ جس طرح اپنی ایک محبوبہ کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ جی کہ اگر کوئی 100 لوگ چاہنے والے اے ہیں تو عورت اتنا اگر ہی. دنیا میں 1000 مرد تجھے چاہیں تو میں ان میں سے ایک ہوں گا. جی, تو آخر میں وہ ایک تنہا بچتا ہے, اور آخر میں فائنلی یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ میں ہی ہوں گا, ہاں, اور اگر نہیں ہوا تو میں مر چکا ہوں. مر چکا. تو یہ تھا ذہن میں بہت عرصے سے, لیکن پھر بھی کوئی بات سمجھ نہیں آتی. پھر مجھے امرتا پریتم کی آپ بیتی پڑھنے کا اتفاق ہوا. رسیدی ٹکٹ میرے رسیدی ٹکٹ. تو رسیدی ٹکٹ میں انہوں نے, امرتا پریتم صاحبہ نے ایک دیومالائی پرندے کا ذکر کیا ہے, ککنس کا. وہ انہوں نے بتایا کہ کس طرح یہ, اب اس کی انہوں نے 2-3 اس کی تھیوریز بتائی ہیں. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں, کچھ لوگ یہ کہتے ہیں اس کی عمر کے بارے میں, کہ کچھ لوگ اتنی بتاتے ہیں, کچھ لوگ, اور یہ کہ کس طرح یہ جب بالکل آخری اپنی عمر کا آخری حصہ ہوتا ہے تو یہ نغمہ مرگ گاتا ہے, اور پھر آگ لگ جاتی ہے اور اپنی راکھ میں جل جاتا ہے, اور اپنی آگ میں جل کے پھر جو راکھ پیدا ہوتی ہے اس راکھ سے نئے ککنس جنم لیتے ہیں. یعنی دیومالائی کردار ہے, کئی باتیں ہیں. تو جب یہ میں نے پڑھا نا تو مجھے لگا کہ اب ان دونوں چیزوں کو تارڑ صاحب کی وجہ سے اور امرتا پریتم کی وجہ سے یہ 2 انفارمیشن مجھ تک پہنچی. پھر میں نے اس کو اپنے مقصد سے جوڑا. یعنی رسول حمزہ توف اور امرتا پریتم بھی جو ہیں جی, وہ آپ کے مقصد سے جڑ گئے. جی, تو پھر ان دونوں خیالات کو اپنے مقصد سے جوڑ کے, تو ظاہر ہے وہ شاعری کے لیے تو وزن, قافیہ, ردیف وہ تو مجھے بالکل تمیز نہیں. تو پھر میں نے وہ آزاد نظم کا سہارا لیا. اب پتہ نہیں یہ اس کے معیار پہ پوری اترتی ہے یہ نہیں, مجھے نہیں پتا, اور واللہ بالکل نہیں پتا. لیکن جس طرح اس کی پذیرائی ہوئی ہے کہ سندھی, پشتو, سرائیکی, انگریزی میں اس کا ترجمہ ہوا, اور آپ کی جو کتاب جس کا انگریزی میں بھی ترجمہ ہو چکا ہے اس میں بھی سنہری ککنس گولڈن فینکس کے نام سے ہے, اس طرح اس کی رسائی بڑھ رہی ہے, تو بہرحال یہ لوگوں تک پہنچی تو ہے. تو اس میں پھر میں نے کوئی تقریباً 2 سال پہلے کوئی صبح 4 بجے اٹھا, تو میں نے اپنے مقصد کو ان دونوں خیالات کے ساتھ جوڑ کے, اس دیومالائی پرندے اور حمزہ توف کے اس خیالات سے, تو پھر یہ جو آپ نے سنائی اس طرح اس کا وجود میں آیا. اچھا, یہ جو پیش کی گئی ناظرین کے سامنے, یہ آپ ہی کے تحریک کے ایک رضاکار ہیں, انہوں نے اسے پیش کیا, ان کی آواز میں ریکارڈ ہوئی, اس کے بارے میں بھی کچھ فرمائیں. وہ میرے چھوٹے بھائی ہیں, تو بجائے اس کے کہ ہم کوئی پروفیشنل ڈھونڈیں تو فٹافٹ جو چیز سمجھ میں آتی ہے ان کو کہتے ہیں کہ ان کی ذرا آواز بہتر ہے, ان کا شوق بھی ہے, جن کا شوق بھی ہے, تو وہ انہوں نے پڑھ دی, اس کو ریکارڈنگ کر کے وہ ڈال دیا. اور اب اس کوشش میں ہے کہ اس کو کوئی اچھی انگلش ایکسنٹ والا بھی پڑھ دے تاکہ یہ لوگوں تک پہنچے. تو 1-2 خواتین سے بات کی ہے, اور یہ مقصد بیان جو ہے نا, میں سمجھتا ہوں کہ اس میں بہت حد تک میرا مقصد بیان ہوا ہے پورا. یعنی جو 10 کتابوں میں مقصد تھا, یہ میرا 4 منٹ سم سیکنڈز میں پورا وہ چلا گیا کہ ہم چاہ کیا رہے ہیں. بالکل, ہمارے ناظرین نے بھی جیسے سنا ہوگا, سردار صاحب کی آواز میں سے ریکارڈ کیا گیا ہے. بہت ہی پر اثر پروڈکٹ ہے ان معنوں میں کہ ان کی پیشکش بہت شاندار ہے اور الفاظ آپ کے ہیں. تو آپ کی اور ککنس کی کہانی میں ایک ربط مجھے دکھائی دیتا ہے کہ یعنی آپ کے اندر بھی یہ خواہش ہے کہ جب
آپ اس سفر کے لے کے جائیں اور جب آپ کی عمر آپ کو اجازت نہ دے تب بھی یہ سفر جاری رہے، ایک نیا کوکنس اس کو آگے بڑھائے؟ میرا خیال ہے کہ یہ شاید اس سٹیج پہ ویسے تو ہر بندہ جو بھی کچھ کام کر رہا ہوتا ہے اس کو یہی خوش فہمی ہوتی ہے، لیکن مجھے پورا یقین ہے کیونکہ کتابوں کی شکل میں کچھ چیز، اعداد و شمار کی شکل میں، ایک وراثت کی شکل میں تاریخ اگر ہم کچھ چھوڑ جائیں گے تو اس پہ ڈیفینیٹلی کام ہوگا، اس پہ نئی عمارتیں لوگ بنائیں گے، کچھ اور جو سپنے ہم دیکھ رہے ہیں لوگ بچوں کے لیے، آنے والی نسلوں کے لیے، وہ ضرور پورے ہوں گے۔ اچھا، اس کا آغاز آپ جب کرتے ہیں اے وطن عزیز کے محروم و بے شناخت بیٹو، اپنے سماج سے بیگانوں، دھرتی سے اپنی نسبت سے لائلم دھرتی واسیوں، تو وہی جو آپ کا بنیادی نظریہ ہے کہ آپ اس دھرتی کے بچے ہیں اور اس کی قیام میں، اس کی تعمیر میں، اسے بنانے سنوارنے میں آپ کے بزرگوں کا کردار ہے، اسی ڈھب پہ آپ اسے لے کے چلے ہیں۔ جی، اس میں ذرا کچھ لفظ مجھے نہیں آمد تو نہیں، لیکن وہ لفظ کچھ ایسے استعمال ہو گئے تو پھر اس کو فردر تسلی نہیں ہو رہی تھی، کیونکہ یہ عام آدمی کو سمجھ نہیں آتا۔ بالکل، خاصے پڑھے لکھے لوگوں نے بھی کہا یہ کوکنس کیا ہے، اور اس میں جو چیزیں جو سمبولک جو علامتیں ہیں وہ نہیں سمجھ میں آتی، تو پھر اس کی اگلی فارم یہ تھی، وہ پھر میں نے خود تک بندی کی کہ نغمہ شناخت کی شکل میں پورے 6 نکاتی جو ہمارا پروگرام ہے اس کو سادہ اس میں نغمہ شناخت کے نام سے پیش کیا۔ اچھا، نغمہ شناخت بھی وہ ہر کتاب ختم اس پہ ہو رہی ہے، ختم اس پہ ہو رہی ہے۔ اس کتاب میں جو آپ کا دھرتی جائے کیوں پر آیا کا نیا ایڈیشن ہے، اس میں بھی، دیگر کتب میں بھی، تو ہم اس کی سمجھ بھی جائیں گے، لیکن پہلے سنہری کوکنس سے متعلق ہی میں پوچھنا چاہوں گا کہ جیسے سردار صاحب کی آواز میں وہ ریکارڈ ہوئی لہن میں، کبھی آپ نے بھی اسے اسی طرح پڑھا؟ نہیں، میں نے نہیں پڑھا۔ اچھا، صحیح۔ اور مستقبل میں دوبارہ سے نثر کے ساتھ ساتھ آپ نظم کی صورت اپنے خیالات قلم بند کرنے کا، محفوظ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ نہیں، میں نہیں سمجھتا، مجھ میں یہ علم نہیں ہے، مجھ میں نہ، اور مشق سے یہ میرا خیال علم آتا نہیں ہے، لیکن میں نے بہت سارے دوستوں کو کہا ہے کہ جیسے ابھی یہ سرائکی میں ہوگی، تو میں نے اپنے ایک دوست ہیں، ہماری تحریک کے رضاکار بھی ہیں، قومی سطح کے شاعر، شہباز چوہان کو کہا کہ اس کو منظوم پنجابی میں کرو، پنجابی، تو وہ کر رہے ہیں کوشش، انہوں نے وعدہ تو کیا لیکن وہ مصروف ہوتے ہیں، کیونکہ ہماری بہت بڑا طبقہ جو ہے وہ پنجابی زبان سمجھتا، اس سے جڑا ہوا ہے، تو اس کو میں نے کہا کہ انہیں منظوم، بلکہ اور لوگوں کے لیے بھی کہ اگر اس کو کوئی منظوم اردو میں بھی منظوم کر دے، یہ تو لفظوں میں لکھی ہوئی، نثر کے اسٹائل میں لکھی ہوئی ہے، تو اگر کوئی کسی کا ہو انٹرسٹ تو ضرور کریں۔ جیسے انگریزی میں ڈار صاحب نے، بلکہ تارڑ صاحب کا تو اس میں آپ سمجھیں کہ جو ہمارا تارڑ ریڈر ورلڈ کلب ہے، جی جی، اس کا اس میں بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے، کیونکہ ایکچوئل ہماری ایک کئی لوگوں نے انگلش اس کی کوئی ہاتھ نہیں ڈال رہا تھا، تو پھر میں نے حاجرہ ریحان ہیں ان سے کہا، تو انہوں نے تو اس کو ایک مشن بنا لیا، انہوں نے ڈاکٹر نازش امین کو کہا، انہوں نے اس کا انگلش ترجمہ کیا، حاجرہ نے خود کیا، پھر اختر وسیم ڈار صاحب کو انہوں نے انوالو کیا، تو پھر ڈار صاحب کا جو سب سے اچھا لگا مجھے، تھوڑی بہت جو مجھے، تو ڈار صاحب کا اس کتاب کے لیے منتخب ہوا ہے، صحیح، جو انگریزی میں جی انگریزی میں 3-4 لوگوں نے اس کو، صحیح، اور ڈاکٹر نازش بھی یہی کہتی ہیں کہ مجھے اچھا لگا کہ اس کو ترجمہ کرتے ہوئے روح کے قریب تر پہنچ گئے وہ، جی وہ لوگ اس کو پسند کرتے ہیں۔ تو آپ نے جو پنجابی ترجمے کا تذکرہ کیا اعظم معراج صاحب نے، میرے خیال میں بی ٹی ایل کے ناظرین کی تعداد لاکھوں میں ہوگی، کئی لوگوں تک یہ بات پہنچے گی، تو ان میں سے بھی اگر کوئی جی ترجمہ کرنا چاہتا ہے تو سامنے دیے گئے نمبروں پہ رابطہ کر سکتا ہے، اور یہ کتاب بھی آپ کی غالباً دستیاب ہے اب کافی جگہوں پہ، اسے بھی حاصل کیا جا سکتا ہے، بلکہ انگریزی میں تو اور کسی زبان میں بھی، جیسے ڈچ وچ میں آپ کے بی ٹی ایل والے ہالینڈ بیٹھے، بالکل، اگر یورپ کے کسی ملک میں یہ کتاب، یہ سنہری کوکنس آپ کے مطالعے میں آتی ہے اور آپ اس کا ترجمہ کرنا چاہتے ہیں، تو اس مشن کو، اعظم معراج صاحب کی تحریک کو آگے بڑھانے میں آپ حصہ ڈالیں گے۔ تو اب چلتے ہیں ہم نغمہ شناخت کی جانب، اور اس سے پہلے میں آپ کو زحمت دوں کیوں نہ وہ بھی ہم سن لیں، اور وہ بھی سردار صاحب کی آواز میں ریکارڈ کیا گیا ہے، تو ناظرین سنتے ہیں نغمہ شناخت۔ اس دھرتی کے بچے ہو تم، صدیوں سے اس کے باسی بھی، صدیوں سے اس کے باسی بھی، اس دھرتی کے بچے ہو تم، صدیوں سے اس کے باسی بھی، صدیوں سے اس کے باسی بھی، آزادی کے سپاہی ہو تم، آزادی کے سپاہی ہو تم، قائد کے ہم
کے بچے ہو تم، صدیوں سے اس کے باسی بھی، صدیوں سے اس کے باسی بھی، وطن کے ہو سپاہی تم، وطن کے ہو سپاہی تم، قوم کے معمار بھی، اس دھرتی کے بچے ہو تم، صدیوں سے اس کے باسی بھی، صدیوں سے اس کے باسی بھی۔ قابل فخر قابل دید، محافظ غازی اور شہید، قابل فخر قابل دید، محافظ غازی اور شہید، محافظ غازی اور شہید، اس دھرتی کے بچے ہو تم، صدیوں سے اس کے باسی بھی، صدیوں سے اس کے باسی بھی، آزادی کے سپاہی ہو تم، آزادی کے سپاہی ہو تم، قائد کے ہمراہی بھی، اس دھرتی کے بچے ہو تم، صدیوں سے اس کے باسی بھی، صدیوں سے اس کے باسی بھی، شہداء کے وارث ہو تم، شہداء کے وارث ہو تم، ساتھی حیدران کے بھی، اس دھرتی کے بچے ہو تم، صدیوں سے اس کے باسی بھی، صدیوں سے اس کے باسی بھی۔ ہلال جرت کے استارے، ہلال جرت کے استارے ہو، جرت کے ستارے بھی، اس دھرتی کے بچے ہو تم، صدیوں سے اس کے باسی بھی، صدیوں سے اس کے باسی بھی، نشاں بسالت کے ہو تم، نشاں بسالت کے ہو تم، ہو شان سبز و سفید کی، اس دھرتی کے بچے ہو تم، صدیوں سے اس کے باسی بھی، صدیوں سے اس کے باسی بھی۔ اے پاکستان کے مسیحو، جانو اور پہچانو تم دھرتی سے نسبت کو بھی، اپنے اس ورثے کو تم، اپنی اس شان کو بھی، اپنی اس پہچان کو تم، اپنی اس شناخت کو بھی، اس دھرتی کے بچے ہو تم، صدیوں سے اس کے باسی بھی، صدیوں سے اس کے باسی بھی، اس دھرتی کے بچے ہو تم، صدیوں سے اس کے باسی بھی، صدیوں سے اس کے باسی بھی، آزادی کے سپاہی ہو تم، آزادی کے سپاہی ہو تم، قائد کے ہمراہی بھی، اس دھرتی کے بچے ہو تم، صدیوں سے اس کے باسی بھی، صدیوں سے اس کے باسی بھی۔ تو جناب اس دھرتی کے بچے ہو تم، صدیوں سے اس کے واسی بھی، آزادی کے سپاہی ہو تم، قائد کے ہمراہی بھی۔ تو یہ چند ہی ایک صفحے کی یہ ایک نظم کی صورت آپ نے اپنے خیالات کا اظہار کیا، اور جو بھی اعظم معراج صاحب کی فکر ہے، جو ہم ان سے جڑے ہوئے ہیں اور آپ بھی 15 پروگراموں میں اس تک پہنچ چکے ہیں، اسے انہوں نے ایک صفحے میں سمو دیا۔ یہ تجربہ کیسا رہا؟ یہ جیسے بات ہو رہی تھی کہ یہ وہ سنہری ککنس میں کوشش کی کہ یہ پورا ہو جائے، لیکن وہ بہت بھاری بھرکم الفاظ اور یہ وہ نہیں سمجھ میں تھا، تو پھر اور اس کو کیسے، پھر دوستوں سے بڑی ریکویسٹ کی، پھر ایک دن میں نے خود ہی اپنے سادہ الفاظ میں، مجھے یقین مانیے کہ مجھے نہیں پتا اس کا وزن، قافیہ، ردیف صحیح، لیکن اتنی تھی کہ تھوڑی موسیقیت ہو جائے، کیونکہ موسیقی کی طرف پاکستانی مسیحی کا رجحان بہت ہے۔ بالکل۔ تو وہ ہم نے اس کو، میں نے اپنے انداز میں اس کو لکھ دیا، اور پورا وہ 6 نکاتی جو تھا نا کہ آپ اس دھرتی کے بچے ہیں، اور وہ پورا تھیسس بیان کر دیا نغمے کی شکل میں، اور وہ پھر اگین سردار معراج نے گا دیا وہ، بلکہ آپ اگر
سنا دیں تو جی ابھی ہم نے یہ کیا کہتے ہیں اسی ٹکڑے میں ہمارے ناظرین اسے سن چکے ہیں. جی. تو وہ اب یہ ہے کہ یہ بالکل سادگی سے مکمل پتہ نہیں 2 منٹ میں یا 3 منٹ میں یہ پہنچ جاتا ہے لوگوں تک کہ ہم کہنا کیا چاہ رہے ہیں اور مقصد پورا ہو گیا. تو وہ اب اس میں نہ وہ کوئی پروفیشنل گلوکار ہے، نہ مجھے کوئی شاعری کی سمجھ بوجھ ہے. ہمارے ایک اور رضاکار ہیں نیاز جوزف صاحب، وہ اچھے موسیقار ہیں، انہوں نے اس کی دھن بنائی اور بلکہ پہلی دھن انہوں نے بنائی، وہ نغمہ کافی چلا. پھر یہ اس نے سردار امجد نے اپنے دوستوں کے ساتھ مل کے خود ہی جوڑی. اب جو چل رہا ہے وہ پہلے پھر ہم نے یوٹیوب سے نکال دیا. اب یہ ہے کہ اب جہاں کوئی فکری نشست ہوتی ہے، کہیں کوئی اس طرح کا اجتماع ہوتا ہے جو اس موضوع پہ بات چیت ہوتی ہے، تو وہاں یہ چلاتے ہیں لوگ اور لوگوں کو بڑا انسپریشن ہے اس سے. میں آپ کو بتاؤں کہ انگلش سپیکنگ جو کرسچن ہیں گوئنس، تو پچھلے دنوں میں ایک بریگیڈیئر زوزاٹ ہیں، تو ان کے گھر ان کے انٹرویو کے لیے گیا. تو ظاہر ہے اب یہ ریفرنس کے لیے مختصر چیزیں بن گئی ہیں 2-3 منٹ میں، تو میں نے ان کو یہ سنایا. تو وہ خاتون کینیڈا سے آئی ہوئی تھی اور پیور انگلش سپیکنگ، جن کو اتنی اردو کی سمجھ بھی نہیں، لیکن وہ کہہ رہی تھی کہ اس کی جو ورڈنگ ہے میرے روکھنڈے کھڑے ہو گئے ہیں، گوز بم میں. کہ اچھا جی کمال ہے آپ کو. تو اس میں بس مقصد صرف یہ تھا کہ یہ مقصد پہنچ جائے لوگوں تک سادہ سے سادہ زبان میں. جی بالکل. اس میں شہداء کے وارث ہو تم، ساتھی حیدران کے بھی، ہلال جرت کے استعارے ہو، جرت کے ستارے بھی. تو یہاں ایسا لگتا ہے کہ جو آپ کی جدوجہد ہے، جو پاکستان کا مسیحی ہے، جو حیدران کا ساتھی بھی رہا، جسے اعلیٰ ترین اعزازات سے نوازا گیا، جس نے اپنی جان قربان کی، انہیں آپ نے خراج تحسین پیش پورا کیا. مکمل تھیسس. اب دیکھیں میں نے کئی لوگوں کو کہا، شہباز کو کہا کہ بھئی لکھو یار تم. تو وہ جب یہ لکھ کے تیار ہوا، جب اس نے سنا تو کہنے لگا اعظم بھائی یہ آپ ہی لکھ سکتے ہو. یہ اس کا کہنا ہے. میں نے کہا کیوں؟ کہتا ہے ہلال جرت کے استارے. اب یہ نذیر لطیف کو جس نے اتنی ڈیٹیل میں، جس نے اس سے عشق کیا ہو اس کی پرسنالٹی سے، یہ اسی کو پتہ ہے نا. اس کو لوگ کہتے ہیں کہ ہلال جرت اس کی شخصیت ذہن میں رکھ کے تخلیق کیا گیا ہوگا. اس کے جونیئر ساتھی کہتے ہیں، سینئر ساتھی کہتے ہیں. تو اب یہ لائن تو وہی لکھ سکتا ہے نا. ظاہر ہے اب لوگ نہیں اتنے انوالو نہیں ہیں، ابھی اتنے انوالو نہیں ہیں، یا ہے بھی تو عقیدت کی حد تک انہوں نے اس طرح محسوس نہیں کیا کہ یہ ہماری آنے والی نسلوں کے لیے کتنا بڑا روشن مثال ہے. بالکل. تو وہ اس لیے شاید وہ جو دیوانگی ہے، جنون ہے، اس کی وجہ سے تو وہ دیوانگی اور جنون ہمیں سنہری ککنس میں بھی دکھائی دیتا ہے، نغمہ شناخت میں بھی. لیکن ایک اور چیز آپ کی کتب میں پس لفظ کا رجحان، رواج اب ہے تو صحیح لیکن کچھ کم ہوا ہے، لیکن آپ اس کا خاص طور پہ استعمال کرتے ہیں اپنی کتاب میں. اس پہ کچھ روشنی ڈالیں. دیکھیں یہ جو ہے نا، ہر میری کتاب میں روایتی جو ہوتا ہے پیش لفظ، تو پیش لفظ کی جگہ میں لکھتا ہوں مقصد کتاب. تو اس میں بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ بھائی یہ اس وجہ سے یہ لکھی ہے، اگر کسی کو سمجھ آ جائے تو اس مقصد کے حصول میں ہماری مدد کرے. پھر اس کے بعد جدوجہد جو ہرڈلز وغیرہ ہیں، تاکہ قاری جو ہے وہ ساتھ ساتھ چلے کہ ہم کس اس سے نکل کے. پیش لفظ اس لیے ہے کہ جو چیزیں رہ جاتی ہیں پھر بھی رہ جاتی ہیں، کیونکہ اس میں اعداد و شمار ہوتے ہیں کتب میں. اب جیسے اس میں ہم نے مسائل کو ڈائگنوز کیا ہے، پورے اس کے جو 25-26 مضامین ہیں اس میں سب میں ہم نے ڈائگنوسٹک ہی کیا ہے کہ بھائی یہ پرابلم ہے، یہ پرابلم ہے، اس کا یہ حل ہونا چاہیے. تو پھر بھی کچھ چیزیں بچ جاتی ہیں. تو اب پیش لفظ میں لوگوں کو انوائٹ کرتے ہیں کہ بھائی آپ اس طرح اس میں کنٹریبیوٹ کر سکتے ہو. یعنی اس کے پیش لفظ میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ یہ جو 25-26 کہانیاں ہیں، جہاں معاشرہ، تاریخ کا جبر، امتیازی قوانین، امتیازی رویے اور یہ سماجی ناانصافی کی بنیاد پہ قائم معاشرے میں درپیش مسائل، خطرات اور رکاوٹیں، وہاں آپ خود احتسابی بھی کریں کہ ان سب محرومیوں کا کہیں ہم کہاں کس حد تک ذمہ دار ہیں. اسی طرح جو کتابیں جن میں اعداد و شمار ہیں، اس کے پیش لفظ میں یہ ہوتا ہے کہ یہ والی چیزیں اب آنے والی نسلوں تک کیسے پہنچائیں. ٹھیک ہے. تو پیش لفظ میں وہی چیزیں بیان کی جاتی ہیں جو کسی وجہ سے رہ جاتی ہیں. تو پھر پرٹیکولر اس نیت سے وہ لائنیں لکھی جاتی ہیں کہ بھئی آپ
کس طرح اس کو کنٹریبیوٹ کریں اور یہ کمی رہ گئی ہے ہم میں یا ہماری کوتاہی کیا ہے، خود احتسابی کی کہاں ضرورت ہے، اور کس طرح آنے والی نسلوں تک ان کمی کمزوریوں کو دور کرنے کا سبق پہنچایا جا سکتا ہے۔ صحیح، تو اس کا رد عمل بھی آپ کو آتا ہے؟ جو لوگ کنٹریبیوٹ کرنے کے لیے جنہیں آپ مخاطب کرتے ہیں وہ اپنا حصہ ڈالتے ہیں، آپ سے رابطہ کرتے ہیں؟ وہ کچھ صورتوں میں آتا ہے، بہت ساری جگہوں پہ آتا ہے، اور باقی جو عام کتب کے ساتھ ہوتا ہے واہ 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 واہ، ہاں جی یہ بڑا لفظ، یہ ایسا ہو گیا، اور باقی نہیں، کیونکہ انڈیویجول جو عام فرد ہے نا اس کو تو بہت انسپائر کر رہی ہے یہ چیز، اور خیر کسی فکر کا عام آدمی کو متاثر کرنا، لیکن ادارتی سطح پہ جو آرگنائز کوآرڈینیٹڈ ایفرٹس ہیں وہ اس میں ابھی شامل نہیں ہو رہے، اور وہ میرے خیال ہے وہ شاید شامل بھی نہیں ہوتی، کیونکہ جو نئی فکر ہوتی ہے وہ آئین نو سے ڈرنا والے معاملے کو کا شاید وجہ ہے، لیکن میرا خیال ہے ٹھیک ہے۔ لیکن خود احتسابی کی آپ نے بار بار بات کی، تو آپ کا ایک عجیب طریقے کا مطلب تجزیہ ہے جس کو آپ تجزیہ تخمق کہتے ہیں، اس پہ کچھ روشنی ڈالی ہے؟ وہ پچھلے پروگرام میں شاید آصف سے بات ہوئی تھی کہ آپ طاقت، کمزوری، جی وہ سویٹ انالیسز ہے، تو یہ کتاب بھی جو ہے نا مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ کتاب ایک مکمل تجزیہ تخمق ہے کہ آپ کی بحیثیت کمیونٹی کیا کمزوریاں ہیں، درپیش مسائل کیا ہیں، خطرات کیا ہیں، اور مواقع کون سے ہیں، اور آپ کی طاقتیں کون سی ہیں۔ اس کتاب میں ان کو مکمل، کیونکہ جب اس کا انگلش ٹرانسلیشن جا رہا تھا نا تو میں اس میں بہت کانشیس تھا کہ اس میں صرف کمزوریاں اور تھریٹس نہ بیان کیے جائیں بلکہ اسٹرینتھ اور اپرچونٹیز بھی بیان کی جائیں، تاکہ مطلب کچھ ایسی چیز نہ چلی جائے باہر کہ جو لوگ کہیں کہ جی وہی ون سائیڈڈ ایک ہی چیزیں آپ نے ایکسپلائٹ کر رہے ہیں، یعنی وہی کہانی سنائی وہی جو ہم بار کہانی بار سنائی جو سن بار چکے ہیں، سنائی الفاظ جی، بدل کے۔ اب الفاظ بدل کے، تو اس میں اپرچونٹیز کی بھی، کیونکہ ہر مضمون میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ جی یہ آپ کے پاس یہ اپرچونٹی بھی ہے، نو ڈاؤٹ کہ یہ ڈارک پہلو ہے لیکن یہ روشن پہلو بھی ہے، کم ہے شاید روشنی کم ہے تو، لیکن روشنی تو تھوڑی سی، لیکن آپ نے ہمیشہ اس روشنی پہ اپنی توجہ مرکوز رکھی ہے، روشنی تو بہت تھوڑی سی بھی ہو تو بہت سارے اندھیرے کو بالکل وہ شکست دے دیتی ہے۔ شکست دے دیتی تو یہ یوں لگتا ہے آپ کا سفر دیکھ کے کہ سرنگ ہے اور سرنگ کے دہانے پہ روشنی ہے، اور آدم معراج صاحب بہت سارے اپنے پڑھنے والوں کو، سننے والوں کو اس روشنی کی سمت لیے جا رہے ہیں، اور آپ کی جو کتابیں ہیں وہ ایک اسی طرح کی کوشش ہیں۔ اور ہم بات کر رہے تھے سنہری کوکنس پہ، سفر شناخت پہ، تو ان مواقعوں پہ بھی کچھ ہمارے نوجوانوں کو، زیادہ تر تو ہمارے ناظرین باہر ہیں، بیرون ملک سے سن رہے ہیں، لیکن اس ملک میں بھی کئی ناظرین آپ کو سن رہے ہیں، تو کچھ ان مواقعوں پہ بھی روشنی ڈالی ہے۔ دیکھیں وہ ابھی جیسے بی ٹی ایل کی یہ کوشش ہے کہ سفر شناخت پورا ڈسکس کرنا ہے، تو وہ ظاہر ہے اس کے بعد والی ابھی یہ 15 پروگرام میں ہم صرف ایک کتاب ہی ڈسکس کر پائے ہیں، دھرتی جائے کیوں پر، جس میں ان درپیش مسائل کو اجاگر کیا گیا ہے، نہ صرف اجاگر کیا گیا ہے، ان کا صد باب کی بھی، تو اب اگلی 9 کی 9 کتب جو ہیں وہ ساری انہی روشن مسالوں پہ ہیں کہ ان کو کس طرح استعمال کر کے ہم ان دستیاب مواقعوں تک پہنچ سکتے ہیں، اور کہ کیا کیا چیزیں ہماری طاقت ہیں، اب اسی پہ بات یعنی وہ کردار، وہ لوگ جو آپ کی طاقت ہیں، ہم انہیں پیش نظر رکھیں اور ان کو دیکھتے ہوئے ان کے نقش پا کا تعاقب کریں کہ اگر انہوں نے قربانی کے ذریعے، جدوجہد کے ذریعے وہ کام کیا، صبر سے، لگن سے کیا، اسی انوائرمنٹ میں، اسی ماحول میں، یہ اہم بات ہے کہ جہاں ہمیں شکوہ ہے، نوحہ ہے، مرثیہ ہے، وہیں رہتے ہوئے ہمارے پاس کچھ ایسی مثالیں ہیں جو یہ کام کر رہی ہیں۔ صحیح، تو آپ سمجھتے ہیں کہ کیسے، کیا چیز آدمی کو وہ انرجی دیتی ہے، توانائی دیتی ہے کہ وہ ان انوائرمنٹ میں، ان مسائل میں بھی کام کرتا رہے؟ میرے خیال ہے جو آگے ہماری 9 کی 9 کتب روشن مسالوں پہ ہیں، ٹھیک ہے، مقصد کے ساتھ کہ یہ دیکھیں جب یہ کر سکتے ہیں، یہ اسی تیرگی سے نکل کے یہ ایک خاص یاسیت سے نکل کے وہ اب مثال بن سکتے ہیں، جی، تو آپ کیوں نہیں کر سکتے؟ تو ناظرین یہی ہے آدم معراج صاحب کا مقصد کہ مصائب ہیں، مسائل ہیں، تاریکی ہے، لیکن اسی تاریکی میں رہتے ہوئے ایک نیا پودا جنم لے سکتا ہے، ایک نئی روشنی کی کرن پھوٹ سکتی ہے۔ انہی کرنوں کا تعاقب کریں گے ہم اپنے اگلے پروگراموں میں۔ یہ تھا 15واں پروگرام سفر شناخت کا BTL کی جانب سے۔ اقبال خورشید آپ سے اجازت چاہے گا۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔